लफ्जी तौर पे तो तकवा का माना है गुनाहों को छोड़ देना। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने यही सवाल हजरत उबई बिन काब रजी अल्लाह अन्हु से पूछा था। हजरत इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह ने ये अल-जामे लिअहकामिल कुरान के जिल्द अव्वल में कुरान पाक की आयत हुदल लिल मुत्तकीन ये उसकी तफसीर में लिखा है कि हजरत उमर ने पूछा कि तकवा किसे कहते हैं। हजरत उबई बिन काब रजी अल्लाह अन्हु वो सहाबी हैं जिन्होंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिर्फ कुरान पाक हिफ्ज नहीं किया था बल्कि कुरान पाक को मुकम्मल समझा भी था। तो हजरत उमर ने उनसे पूछा, आप मुझे बताएं तकवा का माना आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या समझा। वो इरशाद फरमाने लगे कि मैं सवाल का जवाब देने से पहले अगर आपसे एक सवाल करूं उसका जवाब आप मुझे दें तो बहुत अच्छी तरह तकवा का मतलब समझ आ जाएगा। हजरत उमर ने पूछा, आप क्या पूछना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा, मेरा सवाल है कि अमीरुल मुमिनीन आप कभी अपनी बात हमें बताएं कि आप किसी ऐसी घाटी से गुजरे हो, ऐसी वादी से गुजरे हो, ऐसे जंगल से गुजरे हो, ऐसी झाड़ी से गुजरे हो जहां पर गुजरने के साथ आपको कांटों के अंदर से गुजरना पड़ा हो। कोई ऐसा मामला है, कोई ऐसा आपकी जिंदगी में काम हुआ हो कि जहां आप कांटेदार झाड़ी से गुजरे हो। तो हजरत उमर ने फरमाया, जी बिल्कुल, मैं तो कई मरतबा ऐसे मौकों से गुजर चुका हूँ कि जहाँ कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं और मैं वहाँ से गुजरता हूँ। तो हजरत उबई ने पूछा कि कैफ़ सलकत या अमीरुल मोमिनीन, आपके गुजरते के वक्त जब आप गुजर रहे होते हैं कांटों से तो आपकी कैफियत क्या होती है। तो हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी जवाब दे रहे हैं दूसरे सहाबी को कि जी कैफियत कुछ नहीं है। कहा जी हाँ। का शमम तो सियाबी सुम्मा सलक तो, पहले अपने कपड़ों को जायद कोई कपड़ा हो इधर उधर फैला हुआ ना हो उसको समेट लेता हूँ कि वो किसी कांटे से उलझ न जाए, फिर मैं उस रास्ते से गुजरता हूँ। तो ने फजाकत तकवा, तकवा भी इसे कहते हैं कि दुनिया से ऐसे गुजरो कि अल्लाह की नाफरमानी के साथ अपने आप को उलझा न बैठो। गुनाह करता है तो उसके दिल पे एक नुक्ता लग जाता है, एक डॉट लग जाता है और बंदा तौबा कर लेता है तो वो दिल का नुक्ता मिट जाता है। और अगर बंदा तौबा नहीं करता तो वो गुनाह पे गुनाह करेगा, दिल पे काला नुक्ते का नुक्ता लगेगा। तो फरमाया एक वक्त आएगा कि इसका दिल बिल्कुल काला हो जाएगा और इसको गुनाह के और नेकी की लज्जत का फर्क नहीं नजर जाएगा। क्या मतलब, ये नुक्ते लग गए हैं तो क्यों नहीं समझ आएगा। मामला क्या है, मैं आपको समझाने लगा हूं। जिस वक्त हम ये टच मोबाइल इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो किसी ने कहा कि मेरा टच मोबाइल का जो टचिंग सिस्टम है ये खराब है। तो क्यों खराब है, अंगूठा आपका है, थंब लगाए खुल जाएगा, यही तो आपने लॉक के वक्त लगाया था। कहते हैं थंब तो लगाओ, अंगूठा मेरा है लेकिन इसका सेंसर खराब है, वो सेंसर मेरे अंगूठे को रीड नहीं कर पाता, इसी वजह से लॉक नहीं खुलता। तो जब दिल पे काले नुक्ते लगते हैं तो ईमानी सेंसर ब्लॉक हो जाता है कि जिससे बंदे को ईमान समझ आता है, नमाज का मजा आता है, रोजे का मजा आता है, नेकी का मजा आता है, तिलावत का मजा आता है। बंदा महसूस करता है। हुजूर पाक के बताने का मतलब ये है कि जो दिल पे काले नुक्ते लगते हैं वो आपके नेकी को पहचानने के सेंसर को ब्लॉक कर देते हैं। तो इसीलिए फिर बंदा नेकी और गुनाह में फर्क नहीं करता। यहाँ भी ये फरमाया गया कि तकवा इसे कहते हैं कि आप लोग दुनिया में रहें, रहने के बाद कोई गलती हो जाए तो माफी मांग लें, अल्लाह से तौबा कर लें। अल्लाह का नाम गफूर भी है, गफ्फार भी है, करीम है, रब करीम माफ फरमा देगा। तो आपको किसी किस्म का कोई शर्मिंदगी का मामला नहीं उठाना पड़ेगा, इसलिए बंदा तौबा कर ले। दीन रहमतुल्लाह अलैह की बात पेश कर रहा हूँ। एक मरतबा मैंने हजरत से खुद सुना, इरशाद फरमाने लगे, हमारे जिला डेरा इस्माइल खान का नाम लिया, वहां बैठे थे। कहते हैं ये डेरा इस्माइल खान से लेकर पिशावर तक अगर सफर करना हो और पूरा रास्ता हमने गाड़ी में बैठकर नजारे देखने की नीयत कर ली हो कि इधर उधर जो कुछ होगा मैं देखता रहूंगा, तो फरमाने लगे आप अपने दिल को कहोगे ना कि पूरे रास्ते में बदनजरी भी होगी, गुनाह भी होगा, कोई गलत चीजें भी देख लोगे, तो खबरदार आपने बदनजरी नहीं करनी। कहा ये कह तो लोगे दिल को लेकिन इस पे अमल नहीं कर सकोगे। तो उन्होंने तरबियत सिखाई, उन्होंने तरतीब सिखाई कि आपका सफर भी ठीक हो जाएगा, गुनाहों से भी बच जाएंगे। वो कहते हैं क्या है
انہوں نے پھر ایک ایک راستے کا اسٹاپ بتایا. اب میں ڈی اے خان تو نہیں ہوں, میں تو فیصلہ آباد ہوں, میں یہاں سے لاہور تک کے لیے آپ کو بتا دیتا ہوں. اگر ہم نے موٹر وے یا ہم نے جی ٹی روڈ پہ سفر کرنا ہے تو دل کو سمجھا لیں گے بھئی ادھر سے شاہ کوٹ تک آپ اللہ کا ذکر کر لو, آگے دنیا کے نظارے دیکھتا جانا. تو بندے نے آنکھ جھکا لی, شاہ کوٹ تک ذکر کرتا گیا. جب شاہ کوٹ آ گیا تو آپ کہیں اتنا تو نے اب بات میری مان لی ہے, چل شیخ پورہ تک آپ جو ہے نا اللہ اللہ کر لو, پھر اس کے بعد ہم دیکھ لیں گے. اور جب بندہ شیخ پورہ پہنچ جائے تو پھر کہیں لاہور تو دور نہیں رہ گیا, تھوڑا سا ہی رہتا ہے. اگر پورا سفر نیکیوں میں رہا ہے تو یہ آخری ٹکڑا بھی ہم نیکیوں میں کر لیں, یوں دل وہ بھی مان جائے گا. تو پورا سفر جو ہے بندے کا اللہ کی تابعداری میں گزر جائے گا. فرمایا یہ ہے تربیت, یہ ہے ترتیب. اس ترتیب پر بندہ اپنے دل کو راضی کرے گا تو یقین مانے کوئی مشکل نہیں ہے, کوئی جو ہے نا کیا کہتے ہیں وہ تکلیف اور دقت کا معاملہ نہیں ہے. تو ہمیں نیکی کا معاملہ بھی سیکھنا چاہیے, سمجھانے کے لیے, ترتیب کے لیے. یقین مانے ہمارے دین اسلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت آسان بنایا ہے, بہت آسان. میں مثال دے رہا ہوں, حضرت مولانا مفتی جمیل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو جامع مسجد ریونڈ کے امام تھے, شیخ الحدیث, استاذ الحدیث تھے, حضرت مولانا عبداللہ درخواستی نور اللہ مرکزہ کے شاگرد رشید تھے. میں نے ان سے خود سنا ایک مرتبہ, وہ ایک جملہ فرمانے لگے کہ دیکھیں آپ 10 نفل پڑھیں اللہ کے لیے, مثلا 2 رکعت نماز نفل صلاۃ التوبہ ہے, 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الوضو ہے, تحیت الوضو ہے, تحیت المسجد ہے, اس طرح مختلف کر کر کے پڑھیں. وہ کہنے لگے نفل میں توسع ہے, گنجائش ہے, اس میں ایک رکعت نماز نفل کی 2 رکعت کی نیت کر لیں, ایک ہی نیت, ساری نیتیں اس میں آ جائیں گی. مثلا میں نے 2 رکعت پڑھنی ہے, اب جو میں نے 2 رکعت پڑھنی ہے تحیت الوضو بھی ہو جائے گا, وضو کے بعد پڑھ رہا ہوں, تحیت المسجد بھی ہو جائے گا, مسجد میں پڑھ رہا ہوں, یہی صلاۃ التوبہ کی نیت بھی ہو جائے گی, اسی میں اوابین کی نیت بھی کر لوں گا. جتنی نفل ہیں وہ ایک ہی نفل کی نیت میں تمام نیتیں بند ہو جائیں گی. تو ہمارے لیے بہتر ہو جائے گا, زبردست ہو جائے گا, اچھا ہو جائے گا. تو اسی طرح ہمیں تقویٰ کی پریکٹس کرنی چاہیے اللہ والوں کے پاس بیٹھ کے. اللہ والا اسے کہتے ہیں جس کے پاس بیٹھنے سے آپ کو اللہ یاد آئے, وہ اللہ والا ہے. اللہ والے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے کوئی جبہ کبا پہن رکھا ہو, یا اس کی کالی داڑھی ہو, یا سفید داڑھی ہو, کمر جھکی ہوئی ہو, ہاتھ میں لاٹھی ہو, یا نوجوان ہو یا بوڑھا ہو. یوں نہیں ہے, کوئی ہو, لیکن جس کے ساتھ بیٹھنے سے بندے کو اللہ یاد آئے, دنیا کی رغبت ختم ہو, یہ اللہ والا ہے. اللہ والا بننا ہر بندے کی بس کی کام ہے, کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے. اللہ والا بننے کے لیے ایک ہی کام بندہ کر لے. وہ کام کیا ہے کہ ہر کام میں حضور کی سنت کا اتباع کر لے. حضور نے کیا سکھایا, نبی پاک کا طریقہ کیا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا, حضور کی تعلیمات کیا تھی, نبی پاک کے اس موقع پر کیا فرمان ہے, یہ بندہ سیکھنا شروع کر دے, اللہ والا بن جائے گا. میں نے حضرت حکیم اختر رحمت اللہ علیہ, ہمارے شیخ و مرشد تھے, میں نے ان سے ایک جملہ سنا, اپنے طالب علمی زمانے کی بات کر رہا ہوں. وہ کہنے لگے اگر جنت جانا چاہتے ہو نا, اللہ نے 2 پاؤں دیے ہیں, ایک پاؤں اللہ کی چاہت پہ رکھ لیں, اللہ کی چاہت کے مطابق رکھ لیں, دوسرا پاؤں تمہاری جنت میں پہنچ جائے گا. کہا جی وہ کیا؟ کہا ایک پاؤں تم خواہشات پہ رکھ لو, جو اپنی دل کی خواہشات ہیں شریعت کے خلاف, کہا اس پر ایک پاؤں رکھ لو, دوسرا پاؤں بندے کا جنت جائے گا. یقین مانے ایسے ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن جو شیطان ہے نا, وہ آپ کو چھوٹی سی نیکی ببل کی طرح لمبا کر کے دکھا دے گا. جیسے ببل لمبی ہو جاتی ہے نا, چبانے کے بعد ہم ببل نکالیں تو جتنا کھینچے اتنی کھینچ لیں اس کو, تو ببل کی طرح شیطان لمبا کر کے دکھائے گا. ایسا کچھ میں مثال دے رہا ہوں. اب مغرب کی نماز پڑھنی ہے تو مغرب کی نماز کے لیے وضو کر کے نماز پڑھنی ہے. اب شیطان کہے گا بھی تو ادھر جائے گا, مسجد پہنچے گا, وہ پہلے وضو کرنا ہے, پھر جا کے نماز, فلاں فلاں لمبا کام ہے. اس کو ترغیب دے کر تربیت بندے کے پاس ہونا کہ پتہ ہے جب ہم وضو کریں گے تو وضو سے تو بندے کے وہ گناہ دھل جاتے ہیں جو بندے کے جسم پر ہو رہے ہوتے ہیں, گناہ صغیرہ, تو وضو کے پانی سے دھل جاتے ہیں. پھر اس کے بعد جب میں نماز پڑھوں گا تو نماز سے اللہ رب العزت کی رحمت میرے اوپر متوجہ ہو جائے گی. تو یہ تقویٰ کی تربیت ہے, یوں سیکھنا ہے. یہ خانقاہیں جو ہے نا, جو خانقاہ ہوتی ہے اللہ اللہ کرنے کے لیے, خانقاہوں میں بیٹھنے کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ ہم نیکی کا معاملہ بھی سیکھ جائیں. اب لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ خانقاہ میں بیٹھنا کوئی فرض ہے, کسی پیر صاحب کی بیعت کرنا کوئی ضروری ہے, اس کے بغیر بندہ مسلمان نہیں ہے. بھائی مسلمان ہے, کوئی فرض اور ضروری نہیں ہے, لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں, کیا دین سیکھنا ضروری نہیں ہے؟
کیا دین کی تربیت ضروری نہیں ہے؟ جب دنیا کے کام ہم سیکھنا شروع کرتے ہیں، سیکھ کے کرتے ہیں، لوگ شاباشی دیتے ہیں، تو دنیا کے کام سیکھ کے کر رہے ہیں، دین کے کام ہم سیکھ کے کریں گے تو اللہ کی طرف سے ہمیں اپریشیٹ ہوگا، اللہ کی طرف سے ہمیں شاباشی ملے گی۔ تو یہ بھی سیکھنے کے لیے ہوتا ہے کہ بندہ کسی کے پاس بیٹھے، اس شخص کے پاس بیٹھے جس شخص کا معاملہ کیا ہو۔ قرآن کریم میں رب کریم نے فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، ہر اس راستے کی پیروی کر لو جو راستہ آپ کو میری طرف لے کر آ جائے۔ کہ میں فریش ہونا چاہتا ہوں، سارا دن کا تھکا ہوا ہوں، دکان پہ، فیکٹری پہ، کاروبار میں، ادھر ادھر دائیں بائیں آگے پیچھے مصروف رہا، کچھ سوؤں گا تو فریش ہوگا۔ ایک نیت اور بندہ کر لے کہ یار میں اسی لیے سو رہا ہوں تاکہ میں نے رزق حلال کمانا ہے اور یہ بھی عبادت کا حصہ ہے، تو لہٰذا میں سو جاؤں تاکہ کل کی عبادت میری چستی کے اندر ہو جائے، تو اس کو سونا بھی عبادت کہلائے گا۔ میرے دوستو یہی نیت ہوتی ہے، بندہ تھوڑی سی نیت کے معاملات کو بدل لے، کیا سے کیا اللہ جل شانہ عطا فرما دیں۔ اللہ کی رحمت سے بعید نہیں ہے، بس یہ ہے کہ انسان اپنی نیت ٹھیک کر لے۔ میں نے بات تقویٰ سے چلائی تو تقویٰ ہمیں ہر جگہ محسوس ہوگا، تقویٰ کا ہر جگہ معاملہ ہمارے سامنے ہوگا، لیکن وہ تب ہے جب چھوٹا سا بندہ اپنا یہ ذہن بنا لے کہ میرا کام جو ہے وہ اللہ رب العزت کے لیے ہونا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے لیے ہونا چاہیے۔ ہمیں وطن عزیز ملک پاکستان اللہ اس کی حفاظت فرمائے، اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، تو یہ صرف 1947 کی تحریک کی محنت نہیں ہے، یہ تو سن 1601 میں جب انگریز اس خطے پر مسلط ہوا تھا اور اس وقت انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے آئے تھے، تو اس وقت سے ہمارے بزرگوں کی، ہمارے اکابرین کی ان کے خلاف جد و جہد موجود ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا انگریز کے خلاف کارنامہ ہے، ان کے انگوٹھے کاٹ دیا گئے تھے کہ تم سچ کیوں لکھتے ہو۔ شاہ عبد العزیز کو ان نے مچھلی میں زہر دلوائی تھی، شاہ عبد الغنی اور باقی کے معاملات، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت ہوئی ہے سکھوں کے ہاتھوں، حضرت حافظ ضامن شہید ہوئے، کئی شاملی کے میدان تک ہمارے اکابر کی ترتیبیں۔ اس میں ایک واقعہ آپ کو سنانے لگا ہوں، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جب شاملی کے میدان میں انگریز کو شکست دی تھی تو اس وقت انگریز نے ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے تھے، تو یہ 3 دن روپوش رہے، چوتھے دن باہر آ گئے۔ سارے علماء اور بزرگوں نے کہا کہ حضرت انگریز کی فوج تو آپ کے پیچھے 4 ٹانگوں والے جانور کی طرف گھوم رہی ہے اور آپ کو تلاش کر رہی ہے اور آپ باہر آ گئے۔ تو کہنے لگے جی باہر آ گئے۔ کہا اتنا جلدی؟ وجہ کچھ عرصہ آپ روپوش رہتے۔ فرمایا میں نے حضور پاک کی زندگی میں دیکھا ہے 3 دن سے زیادہ روپوشی مجھے نہیں ملی۔ غارے سور والے ذہن میں ہے نا؟ اب دیکھیں یہ ہے اتباع سنت کی ترتیب، یعنی اس حد تک بھی حالانکہ گنجائش ہے، بندہ رہ سکتا ہے اس سے زیادہ کہ جی نہیں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اس کو یوں دیکھ رہا ہوں۔ آپ اندازہ لگا لیں ہمارے بڑوں کا، بزرگوں کا کیا معاملے کا میسج ہم تک آ رہا ہے۔ تو میرے دوستو ہمیں بھی چاہیے کہ جب دنیا ہمیشہ کی جگہ نہیں ہے، دنیا ہمیشگی کا گھر نہیں ہے، دنیا ہمارے لیے ہمیشہ رہنے کا معاملہ نہیں ہے، تو ہم یہ بات طے کر لیں کہ ہم نے ہمیشہ نہیں رہنا، جتنا رہنا ہے اللہ کی مرضی کے مطابق رہنا۔ ایک جملہ میں آپ کی خدمت میں یہاں اور سمجھاتا ہوں۔ ایک بچے نے ایک دن مجھ سے پوچھا، میں ایک اسکول میں بات کر رہا تھا، چھوٹا بچہ ہے، اس نے اپنے ذہن کے مطابق سوال کیا کہ جی مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ ہم سے گناہ کیوں ہوتے ہیں، ہم پھر گناہوں پہ مضبوط ہو جاتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ میں جواب ہی دینے لگا تو اس نے کہا جی مجھے میری ماما نے بتایا ہے کہ گناہ ہمیں شیطان کرواتا ہے۔ تو آپ بتائیں شیطان کو کس نے کہا کہ وہ ہمیں گناہ کروائے؟ اب بچے کا دماغ بچے والا ہے نا، تو اس کو اسی انداز سے سمجھانا تھا۔ میں نے بتایا بیٹا شیطان کو جو گناہ پہ ابھارنا سکھایا ہے نا، وہ اس کے تکبر اور غرور نے سکھایا ہے۔ کیوں؟ شیطان میں تکبر تھا، قرآن کہتے ہیں ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا تھا کہ میں آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا سجدہ نہیں کرتا جب اللہ نے سب کو حکم کیا تھا۔ اللہ نے فرمایا انکار کیوں کیا؟ فرمایا واستکبر، اس نے تکبر اختیار کیا، اس نے اللہ رب العزت کے سامنے اپنے آپ کو بڑا پیش کیا کہ میں تو آگ سے پیدا ہوا ہوں، یہ مٹی سے پیدا ہوا ہے۔ تو اس وجہ سے اس میں غرور آیا، تکبر آیا، بڑائی آئی، عجب آیا، جس کی وجہ سے یہ گناہ گار بنا ہے اور یہ معاملہ ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا اس کے اندر یہ غرور ہے۔ تو پھر بچہ مجھے کہنے لگا ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے ہم اپنے اندر تکبر نہ رکھیں، لیکن شیطان تو ہمیں گمراہ کر رہا ہے، اللہ کی مرضی سے ہی کر رہا ہے، تو اگر اللہ اس سے یہ طاقت کھینچ لے
پھر میں نے انہیں قرآن پاک کی آیت سمجھی. میں نے کہا بیٹا ایک اور آیت ہے جس کو آپ ذہن میں رکھیں, اگر بندہ اس کو مس کر لے تو اس سوال کا جواب نہیں آئے گا, کیونکہ اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں یہ بات فرمائی ہے کہ جب شیطان نے گناہ کر لیا تو رب کریم نے فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم, نکل جا تو میری جنت سے, تو ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ ہے. اللہ نے اس کو سزا دی تو شیطان نے وہاں اللہ رب العزت سے ایک درخواست کی کہ میرے مولا اب میری شامت تو آ گئی, سزا اور میرے اوپر جزا کا مسئلہ تو آ گیا, لیکن میری ایک درخواست ہے کہ میری اس سزا کو ملتوی کر دیں, تھوڑا مؤخر کر دیں, دیر سے کر دیں. کب تک؟ الی یوم یبعثون انذرنی الی یوم, جب تک قیامت قائم نہ ہونا تب تک آپ مجھے سزا نہ دیں, اس وقت تک آپ مجھے ذرا اس سزا سے ہم تھوڑا مؤخر رکھیں. کہا کیوں؟ کہا اسی لیے کہ میں لوگوں کو گمراہ کروں گا, لوگوں کو بھی اپنے ساتھ لے کے جہنم جاؤں گا, اکیلا نہیں جانا چاہتا. تو اللہ نے کیا جواب دیا تھا؟ فرمایا تجھے مہلت ضرور ہے, لیکن تیری چال بازیاں کبھی میرے بندوں کے اوپر کارگر ثابت نہیں ہوں. اب پتہ چلا کہ جو بندہ شیطان کا کہنا مانتا ہے وہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ تو نہیں مان رہا نا. اگر وہ اللہ کا بندہ حقیقتاً بن رہا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ کی مخلوق ہوں, اللہ جل شانہ نے مجھے پیدا کیا ہے, تو پھر تو وہ شیطان کی بات نہ مانتا. تو رب کریم نے فرمایا میرے بندوں پر تیرا غلبہ نہیں ہوگا. تو بچہ مجھے کہنے لگا حضرت مجھے سمجھ آ گیا, اس کا معنی یہ ہے کہ ہم تب گناہ کرتے جب خود کو اللہ کا بندہ نہیں سمجھ رہے ہوتے. تو اس سوال جواب کو میں نے آپ کی خدمت میں اس لیے نقل کیا ہے سمجھانے کے لیے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں, ہم کب تک دنیا میں رہیں گے, کب تک ہم نے دنیا میں رہنا ہے. یقین مانے دو باتیں میں آپ کو کرتا ہوں, بندے کی اصلاح ہو جاتی ہے اس سے. دین کا معاملہ ہو نا تو اپنے سے اوپر لیول والے کو دیکھیں کہ یہ دن میں 50,000 دفعہ درود شریف پڑھ رہا ہے, یا کلمہ طیبہ پڑھ رہا ہے, یا اللہ اللہ پڑھ رہا ہے, اور میں تو 500 دفعہ بھی نہیں پڑھتا. تو اس کو دیکھنا چاہیے, تو بندے میں طاقت زیادہ آتی ہے. اور دنیا کے معاملات کے اندر اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں کہ دیکھیں اس بیچارے کے پاس تو صرف موٹر سائیکل ہے, رب نے مجھے گاڑی دی ہے, اللہ کا شکر ہے. اس کے پاس تو سائیکل ہے, اللہ نے مجھے بائک دی ہے, اللہ کا شکر ہے. یوں دیکھیں. اگر ترتیب الٹ کر دی نا, دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر کو دیکھا اور دین کے معاملے میں اپنے سے نیچے کو دیکھا, یہ گمراہی مقدر بن جائے گی. کیوں؟ جب اس کو دیکھیں گے میں کہوں گا میرے پاس تو بائک ہے, اس کے پاس تو گاڑی ہے, اب میں سارا دن یہ کوشش کروں گا کہ میں نے بھی گاڑی لینی ہے, اور اتنا اس کے اوپر اپنی محنت کو جاری رکھوں گا کہ مجھے نہیں نظر آئے گا کہ میں حلال کما رہا ہوں یا حرام کما رہا ہوں. میں نے جیسے کیسے تیسے کر کے وہ چیز لینی ہے جو میں نے اپنے دماغ میں بٹھا لی ہے. فرماتے ہیں میں جامع مسجد اموی میں اپنے ابا کے ساتھ دمشق میں تھا, میرے والد صاحب میرے ساتھ ہیں, اور میری پاؤں کی جوتی ٹوٹ گئی تو جوتی میں نے پھینک دی. تو میں نے ابا جی سے کہا ابو جوتی, ابو نے فرمایا بیٹا اب جمعے کا دن ہے, جمعہ نماز کے بعد جو ہے نا میں آپ کو جوتی لے کر دوں گا, بس اس وقت تک آپ جیسے کیسے گزارا کر لیں. تو جمعے میں ہم جا رہے تھے تو ابا نے کہا جمعے کے بعد دکانیں کھلیں گی, میں آپ کو لے کے دوں گا. تو کہتے ہیں میں نے بات تو مان لی, لیکن دل ہی دل میں کہا کہ دیکھو یہ میری قسمت, پتہ نہیں کیا بد کی, یعنی اپنے آپ کو برا سوچنے لگا. میرے پاس جوتی بھی نہیں ہے, یہ زمانہ بھی آئے گا چپل بھی پہننے کے لیے, اہم پاپوش نہ دارم, میں تو جوتی بھی اپنی حیثیت نہیں رکھتا. یہ اپنے آپ کو کوس رہے. کہتے ہیں جامع مسجد اموی میں داخل ہوا جمعہ پڑھنے کے لیے, تو ایک آدمی وہاں بھیک مانگ رہا ہے اللہ کے نام پہ, اور اس کے پاؤں نہیں ہیں, پاؤں نہیں ہے, لنگڑا ہے پاؤں سے. کہتے مجھے دل پہ چوٹ لگی. میں نے کہا سعدی کیا ناشکریاں کر رہا ہے تو, تجھے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, یہ تو اٹھ کے یہاں پہنچا ہے, تو خود چل کے تو آیا ہے, تیرے پاؤں تو سلامت ہے. اب دیکھیں کیسے بندے کی اصلاح ہو گئے. اگر یہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر کو دیکھتا تو کہاں اصلاح ہوتی. تو یہ بات ہمیں سمجھائی گئی ہے کہ ہمارے اندر اللہ رب العزت کا شوق, دین کا ذوق, دینی ولولہ, دینی جذبہ, شکر کا مادہ, تقوی کا معاملہ تب پیدا ہوگا جب اس طرح کی نیکیوں کو ہم سیکھیں گے. یہ خانقاہوں کی محنت کا مطلب ہی صرف یہی ہے, یہ اللہ اللہ کرنے کا مطلب ہی صرف یہی ہے کہ انسان فرد کی اصلاح سے شروع کرے. جب فرد کی اصلاح ہوتی ہے تو پھر گھر کی اصلاح ہوتی ہے, جب گھر کی اصلاح ہوتی ہے تو بچیوں اور بچوں کی اصلاح ہوتی ہے, جب بچی اور بچے سیکھ جاتے ہیں تو پھر معاشرہ سیکھ جاتا ہے, پھر یہ سب کچھ بندے کو معاملات سے مل جاتے ہیں اور ٹھیک طرح ملتا ہے. دنیا میں آج جتنی بھی اللہ کی نافرمانیاں ہیں, یہ اللہ معاف فرمائے دین سے دوری کی بنیاد پہ ہیں. جب بندہ دین سے دور ہو جائے گا, شریعت سے دور ہو جائے گا, مذہب سے دور ہو جائے گا, گناہوں کا دل دادا بن جائے گا,
تو پھر شیطان گھر کر جائے گا دل میں، جیسے میں نے کہا کہ ڈاٹ لگتے لگتے دل کالا ہو جائے گا تو نیکی کی لذت والا سینسر کام نہیں کر رہا ہوگا۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، وہ فرماتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ ان کے شاگرد حضرات مرید کہتے کہ حضرت ارشاد فرماتے تھے کہ تم میرے سامنے جب قرآن کی آیت پڑھتے ہو یا کوئی میرے سامنے حضور کی حدیث پڑھتا ہے تو مجھے فرق پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آیت پڑھ رہا ہے اور یہ حدیث پڑھ رہا ہے۔ حالانکہ حضرت عالم بھی نہیں تھے، حافظ بھی نہیں تھے، عالم اور حافظ نہیں تھے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ایک ولی اللہ شخصیت تھے، مریدین ان کے، شاگرد ان کے علماء فضلاء تھے، خود براہ راست مکمل قرآن کو حفظ نہیں فرمایا تھا، ہاں دیکھ کر قرآن پڑھ سکتے تھے، دیکھ کر احادیث پاک پر عبور تھا، مکمل علم کا کورس نہیں فرمایا تھا حضرت نے۔ تو پوچھا گیا کہ کیسے پتہ چل جاتا ہے ان کو کہ یہ لفظ قرآن کے اور یہ لفظ حضور کے فرمان کے؟ تو انہوں نے کیا بات ارشاد فرمائی، شاید یہ بات وہ بندہ سمجھے جو واقعی دین کا ذوق رکھنے والا ہو، ورنہ عام بندہ کہے گا کوئی میرے پلے تو کچھ نہیں پیا۔ فرمانے لگے کہ جیسے تم لوگ روٹی اور سالن کھا کے الگ الگ ذائقہ محسوس کرتے ہو نا، ویسے مجھے بھی اللہ کے کلام کی الگ لذت آتی ہے، حضور کے فرمان کی الگ لذت سے، آگ میں جلنے سے، پیپ اور خون کو پینے سے بہتر نہیں ہے بندہ وضو کر کے نماز پڑھ لے۔ قرآن میں نہیں ہے پیپ اور خون پلایا جائے گا، لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا، یہی ترجمہ ہے کہ وہاں کوئی ٹھنڈا تمہیں کولڈ ڈرنک نہیں ملے گی، الا حمیما وغساقا، ابلتا ہوا پانی ملے گا اور لوگوں کے زخموں کا دھو ملے گا۔ اب آپ بتائیں کیا اس سے بہتر نہیں تھا کہ میں نماز پڑھ لوں؟ تو دین تو بہت آسان ہے، ہم خود نافرمانی کر کے اپنے آپ کو وہاں پہنچا کے بیٹھ جاتے ہیں، ہم خود اللہ جل شانہ کے معاملات میں۔ اور پھر صرف یہاں تک نہیں ہے، رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کے لیے کہ جو مسجد میں نہ آئے اور گھر میں بیٹھ کے نمازیں پڑھے اور جماعتیں چھوڑ دیں، نہیں فرمایا تھا کہ میں ان کے گھروں کو جا کر جلا دوں۔ یار نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو نہ دھوپ دیکھی ہے، نہ بارش دیکھی ہے، نہ سردی دیکھی ہے، نہ گرمی دیکھی ہے، لیکن امت کے دین سمجھانے کے لیے ان کے گھروں تک پہنچے ہیں۔ وہ نبی فرماتے میں ان کے گھر کو جلا دوں، کوئی مذاق کا لفظ ہے یار؟ اتنا تو دل دکھا نا نبوت کا، اتنا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تکلیف دی نا، تو اس سے پتہ چلا کہ جو بندہ گناہ کر رہا ہے وہ صرف اپنا برا نہیں کر رہا، وہ اپنے نبی کا دل بھی دکھا رہا ہے، اللہ کی نافرمانی بھی کر رہا ہے۔ لیکن مسئلہ پتہ کیا ہے، دنیا کا کام دنیا میں پتہ چل جاتا ہے، دنیا میں دین کا کام آخرت میں پتہ چلے گا۔ میں سمجھانے کے لیے کہنے لگا ہوں، سنیں، 20 روپے کا بیلنس ڈلوایا، 20 روپے کا بیلنس آ گیا، 100 روپے کا موبائل میں ڈلوایا، 100 روپے آ گیا، لاکھ روپے بینک میں بھیجے، کریڈٹ ہو کے مجھے نوٹیفیکیشن مل گیا۔ لیکن جب یہ 100 روپیہ میں نے غریب کو دیا، 1000 میں نے غریب کو دیا، 1 لاکھ اللہ کے راستے میں دیا، اس کو نوٹیفیکیشن ملی آخرت میں آیا ہے، دنیا میں مجھے نہیں دکھا، لہٰذا لوگ کہیں گے کیسے ہوا؟ اب دو باتیں ہیں، یا تو آنکھوں پہ یقین کر لو یا قرآن کے پہلے صفحے پہ دیکھ لیں کہ یؤمنون بالغیب، مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتا ہے، وہ ایمان بالغیب کا قائل ہے۔ یقین مانے، کئی بندوں کی موت کے وقت ہم نے سنا ہے کہ وفات ہو رہی تھی اور وہ بزرگ کہہ رہے تھے یا وہ اماں جی کہہ رہی تھی، وہ دادی اماں وفات کے وقت کہہ رہی تھی یہ بندے کیوں آئے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ بندے تو فوت ہو گئے تھے، تو فلاں فلاں کیوں آئے ہوئے ہیں، ان کو کیا دکھ رہا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب موت آنے لگتی ہے تو پھر وہ آنکھ بھی کھل جاتی ہے جو ایمان بالغیب کی وجہ سے آج بند ہے، بعد میں وہ کھل جاتی ہے۔ تو آخرت کا معاملہ بھی تو دیکھ لینا بندہ۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو دیکھیں، کیا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح دین کے معاملات کا، یوں کاروبار کے معاملات کا طے نہیں کیا تھا؟ یہ جو مدینہ منورہ میں کنواں ہے بئر روما، یہودی کا تھا نا، تو حضور پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ جو خرید کے دے گا اس کو اللہ جنت میں گھر دے گا، تو حضرت عثمان جا کے لے آئے۔ اب بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ پیسے چلے گئے، حضور کا فرمان ہے نہیں، اس کو آخرت میں مل گیا۔ اب دنیا میں ہمیں نظر نہیں آتا نا، ہم دنیا کے معاملات پہ حضور پہ زیادہ قربان کیوں نہ ہو جائیں؟ کیا نبوت کی بات جھوٹی ہے؟ جس نے 63 سال اپنی زبان پہ کبھی جھوٹ لایا نہیں ہے یار، اس جیسی شخصیت کی بات کو نعوذ باللہ بندہ ٹھکرا دے۔ اب رسالت مآب نے جو فرما دیا، انہوں نے ایمان بالغیب پہ آنکھیں باندھ دی۔
اب قرآن کہتے ہیں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی ترجیح اپنے دوسرے کو دیتے تھے. جنگ احد میں ایک بھتیجا کہتے ہیں مجھے پتا چلا میرا چچا زخمی ہے، او ہو، تو جب اس کے قریب میں گئے اس نے کہا العطش، مجھے پیاس لگی ہے. تو ان کے پاس جو مشکیزہ تھا ان نے کھول کے منہ میں ڈالنے لگے، تو ساتھ والے نے بھی کہا العطش، وہ بھی پیاسا تھا، اسے نہیں پتا اسے پانی پلایا جا رہا ہے، تو اس نے کہا جی اسے دے دے. جب اسے پلانے گیا تو ساتھ والے نے مانگا، اس نے کہا جی تیسرے کو دے دے. کہتے تیسرے کے پاس گیا تو شہید ہو چکا تھا، پھر دوسرے کے پاس ہے شہید ہو چکا تھا، جب اپنے چچا کے پاس پہلے نمبر پہ، یہ بھی دنیا سے چلا گیا. دنیا میں ترجیح دی ہے دین کو، آخرت میں عزتوں کے تاج پہنائے جائیں گے. وہ بہت بڑی مجاہدات کی باتیں تھیں. ہم تو صرف اس حد تک پابندی کر لیں کہ حلال کھائیں حرام نہ کھائیں. ہم 5 وقت کی نماز کی پابندی کر لیں. اپنے ماں باپ زندہ ہیں تو ان کے لیے بندہ خدمت کا جذبہ اپنے اندر رکھ لے. وہ دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کے دوستوں کے ساتھ اچھائی کر لے اور ان کو اپنے ماں باپ کو اصالِ ثواب کر لے. باقی معاملات میں اللہ رسول کا فرما بردار اور جنت مل جائے تو ہمارے لیے تو بہت آسان ہے. اور خواتین کا دین تو ان سے زیادہ آسان ہے. عورتوں کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، فرمایا 4 کام عورت کر لے، 5واں کام اللہ فرمائیں گے. اذا صلت المرأة خمسها صامت شهرها اطاعت بعلها احسنت فرجها دخلت من ای ابواب الجنت شاءت. فرمایا 4 کام یہ کر لے، نماز پڑھ لے، روزہ رکھ لے، خاوند کی اطاعت کر لے اور اپنی عزت کی حفاظت کر لے. 4 کام یہ کرے گی، دخلت من ای ابواب الجنت شاءت، رب فرمائیں گے جنت کے 8 در ہیں، جس دروازے سے چاہ تو داخل ہو جا. میں حضرت حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں تھا، حضرت حکیم اختر رحمہ اللہ، کسی نے کہا حضرت 12 رکعت 8 رکعت یہ 6 رکعت مجھ سے نہیں پڑھے جاتے، اوابین کے ہیں تو نفل کے، دعا کریں اللہ مجھے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو حضرت نے فرمایا اللہ توفیق دے تو آپ پڑھ لیا کریں، نہیں تو میں آپ آسان ترتیب بتاتا ہوں. کہنے لگے کیا؟ کہا کم از کم تو 6 رکعت ہے اوابین. کہا جی ٹھیک ہے. کہا آپ کیا کرتے ہیں؟ جب 3 رکعت مغرب کے فرض کے سلام پھیرتے ہیں تو 2 رکعت سنت پڑھتے ہیں، 2 نفل. کتنے ہو گئے؟ کہتے 4. کہا 2 اور پڑھ لو اس نیت سے کہ اللہ ان کو بھی 6 اوابین بنا دے. تو کتنی آسان ترتیب ہے. تو میرے دوستو کہاں مشکل ہے؟ کیا مشکل ہے اللہ رب العزت کے؟ ہاں بس یہ ہے کہ چھوٹا سا بندہ آپ اور ہم اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کر لیں. تو میں نے تقویٰ پہ بات چلائی، میں اسی کا خلاصہ پیش کر کے بات ختم کر رہا ہوں. کیڑے نکالنے کے لیے نہ ہے کہ یہ بندہ ایسے کہہ رہا ہے، یہ سخت کہہ رہا ہے، یہ نرم کہہ رہا ہے. کوئی اللہ کے بندے سختی اور نرمی تو تب ہو جب مولوی خود مسئلے بنا کے دے آپ کو. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ سے کسی نے کہا کہ آپ مسئلہ بناتے ہیں، انہوں نے کہا نون سے نہیں تا کے ساتھ، بناتے نہیں ہیں بتاتے ہیں. کہ بنانا اور ہوتا ہے بتانا اور ہوتا ہے. کہ بنایا اللہ کے رسول نے ہمیں بنا کے دیا ہے، ہم تو بتانے والے ہیں. حضور کی شریعت میں گنجائش ہے تو بتا دیں گے، نہیں ہے تو بتا دیں گے، ایک ہی بات ہے. تو علماء کے پاس بندہ آ کر یوں نہ کرے کہ حضرت آپ میرے لیے کوئی نرمی پیدا کر دیں. وہ عالم ہے، وہ نبی کا وارث ہے، نبی نہیں ہے کہ وہ اللہ سے وحی لے کر دے دے. تو اسی لیے بھائیو برتن خالی لے کر آئیں اور بارش میں رکھ دیں تو بارش میں برتن بھر جائے گا. آپ کی مرضی، آپ ٹب لے کر آئیں، گلاس لے کے آئیں، جگ لے کے آئیں، پیالی لے کے آئیں، دیگچی لے کے آئیں. تو علماء کے پاس، اللہ والوں کے پاس بندہ جیسے ہی اپنا برتن لے کر آئے گا وہ اسی طرح ہی بھرے گا. اور پھر برتن بھی سیدھا ہونا چاہیے. الٹا برتن آپ پوری موسلادھار بارش میں بھی دیگچی الٹی کر کے رکھ دیں، ایک پانی کی بوند بھی اس میں نہیں آئے گی. تو کیا مطلب؟ علماء کے پاس بندہ مسئلہ بتانے نہ آئے، مسئلہ پوچھنے آئے. ہمارے ہاں لوگ مسئلہ بتانے. میرے جمعہ نماز میں آپ کو ایک بات سناؤں، جمعہ کے بعد میں لوگوں کے سوالات کے لیے بیٹھتا ہوں تو کئی سوال ہوتے ہیں. آج کل تو میں پچھلے جمعے میں ساتھیوں کو کہہ رہا تھا کہ یار یہ 200 300 سوال تم لکھ کے لاتے ہو، 2 گھنٹے گزر جاتے ہیں، کچھ دوسری میں بھی قسط رکھ لیں. تو اتنی ماشاءاللہ ساتھی آتے ہیں. وہاں ایک بات آپ کو سناؤں، ایک خاتون کا میرے پاس ایک معاملہ آیا کہ اس خاتون نے مسئلہ پوچھا نہیں، مسئلہ بتایا. انہوں نے کہا یہ میرا بیٹا ہے، اس نے مجھے خواب کی تعبیر دے دی ہے، بس مول سے میں دونوں 10 سڑائی سی. تو میں نے کہا جب بیٹا ہے آپ کا، اس نے خواب کی تعبیر دے دی، آپ ادھر کیوں تشریف لائی ہیں؟ تو وہ اصل میں مسئلہ پوچھنا تھا لیکن بتانے کی شکل میں. وہ ایک لمبی بات ہے، میں مختصر سناتا ہوں. کہنے لگی میں نے خواب دیکھا ہے، خواب میں مجھے کوئی کہتا ہے ذالکم خیر لکم. اب اس کا لفظی ترجمہ ہے یہ آپ کے لیے بہتر ہے. پتہ نہیں اس نے کسی مسئلے میں کوئی دیکھا ہو شاید. تو وہ ہماری سریکی میں ترجمہ کر کہنے لگے، ہم بیوی کو زال کہتے ہیں نا، تو کہنے لگا ذالکم خیر لکم، آپ زال ہو بس آپ کی خیر ہے. وجہ کیا تھی؟ بیٹے کو کہہ رہی ہے کہ تو داڑھی منڈوا لے.
اسی پر اس نے کوئی خواب دیکھا تو اس نے کہا تو عورت ہے تیری خیر ہے بس تو کہہ سکتی. میں نے کہا اما جان ایسے نہیں ہے جیسے شریعت میں بات آپ کر رہی ہیں. آپ اپنے بیٹے کو کہیں نہیں کہہ سکتے کہ آپ یہ غلط کام کرا لیں. حضور علیہ السلام کی سنت ہے. آپ کے بیٹے نے چہرے پہ داڑھی رکھ لیا تو آپ کو تو خوشی ہونی چاہیے کہ حضور کے طریقے پہ. آپ الٹوں سے کہہ رہی ہیں نہیں بیٹا آپ تو چھوٹا ہے تو یہ کٹوا لے. تو مسئلہ بنانے کے لیے لوگ آتے ہیں, بتانے کے لیے آتے ہیں, پوچھنے کے لیے آنا چاہیے. اصل ہے پوچھنے کے لیے. بندہ اسی لیے دیکھیں نبی کا کام کیا ہے کہ امت اس کے پاس آ کے اپنا فائدہ لینا. تو نبوت دنیا میں ختم ہے. ہمارے نبی پاک علیہ السلام آخری نبی ہیں, نیا نبی پیدا نہیں ہونا. آپ کو ہمارا عقیدہ ہے ختم نبوت کا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نیا نبی نہیں آئے گا. تو جب حضور کی شریعت کیسے چلے گی؟ تو فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء, انبیاء کے وارث جو ہیں وہ علماء ہیں. تو عالم نبی کا وارث ہے تو اس سے بھی مسئلہ پوچھنے بندہ آئے, بتانے کے معاملات میں نہ آئے. میں وہ واقعہ پورا کر رہا ہوں. میں نے ان کے بچے کو کہا کہ آپ داڑھی رکھ لیں. انہوں نے داڑھی رکھ لی. اما جی نے گھر میں جا کے اس کو کہا منہ ڈالیں. میرے پاس مسئلہ آیا تو بچہ مجھے کہتا ہے کہ امی نے قرآن سے دلیل دی ہے منہ ڈال دیں. میں نے کہا کون سی دلیل دی ہے امی تیری نے قرآن پاک میں؟ کہتے ہیں اما نے کہا قرآن میں لکھا ہوا ہے لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی سختی نہیں ہے. مولوی تیرے ہوتے زور پا کے نا تینوں داڑھی رکھا کے بیٹھے کم ٹھیک نہیں. لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی سختی نہیں. تو اچھا امی جی کی ماشاءاللہ جرت بھی دیکھے. کہا امی نے کہا کہ مولوی اگر دلیل توڑ دے نا میں تو انعام دے سا, میری گل کرا لینی ہے فون لے کے امی جی سے بات کریں. تو وہ بیٹھے ہیں, ان کے چھوٹے بھائی بیٹھے ہیں, 2-3 ان کے محرم بیٹھے تھے. انہوں نے اسپیکر کھول کے بات کرا دی. امی جی مجھے کہتے ہیں مولوی جی قرآن کوئی نہیں لا اکراہ فی الدین میں ہے تو اس کا کی مان ہے, دین میں سختی نہیں ہے. تو پھر آپ اس پہ سختی کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے کہا میں نے سختی نہیں کی, میں نے ترغیب دی. لیکن ایک بات آپ کو کہوں؟ کہتے جی ہاں. میں نے کہا میں تو سنتا تھا کہ ابو جہل کوئی تھا, لیکن آج میں نے دیکھ لیا. کیا مطلب؟ میں نے کہا آپ کا بیٹا؟ کہ میرا بیٹا ابو جہل ہے. میں نے کہا لا اکراہ فی الدین تو ابو جہل کے لیے نازل ہوئی ہے, آپ اپنے بیٹے پہ فٹ کر رہی ہیں. اب وہ اما جی کو سمجھ آئی کہ میں تو غلط استدلال کر بیٹھی ہوں. یہ آیت آگے پڑھو. میں نے کہا قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها. یہ تو آیت کفار کے لیے کہ کافر کو ڈنڈا اٹھا کے نہیں کہیں گے او کلمہ پڑھ ورنہ فلاں. یہ تو کافر کے لیے قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت. میں نے کہا آپ کا بیٹا فمن یکفر میں, یہ تو ابو جہل کے لیے اتری تھی. میں تو سنتا تھا کہ کوئی ابو جہل تھا, تسی بھی کھا دیتے ہیں مینوں. اچھا یہ اس آیت میں مسلمانوں کے. میں نے کہا بھائی مسلمان کو تو دین کا پابند ہے, وہ تو عمل کرے گا. یہ تو اللہ نے اس کے لیے کہا ہے جن نے کلمہ نہیں پڑھا, جو کفار ہیں, ابو جہل اینڈ کمپنی ہے, کہ ان کو ڈنڈا اٹھا کے ہم اسلام پر مجبور نہیں کریں گے. اچھا میں نے کہا میں جی اے حال ہے تہاڈا, آیت کسی اور جگہ دی پھر تسی اپنے بیٹے تے کر دیتے. تو عالم کے پاس مسئلہ پوچھنے آئے بھائی, بتانے نہ آئے. تو پھر جب بندہ پوچھنے آتا ہے نا تو پھر فائدہ ہوتا ہے انسان کو, پھر انسان کی اصلاح ہو جاتی ہے.